अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKADN। नादरीन, 17 जून 2014 को लाहौर में एक क़यामत बरपा हुई थी। मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत थी, यानी मरकज़ी हुकूमत, और पंजाब सूबे में सूबाई हुकूमत, दोनों में मुस्लिम लीग नवाज़ इक़्तिदार पे विराजमान थी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सियासी कज़न, यानी इमरान खान साहब के जो सियासी कज़न ताहिरुल कादरी की जमात पाकिस्तान अवामी तहरीक, उनके ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन हुआ था मॉडल टाउन में, जिसमें सैकड़ों लोग जो हैं वो गोलियों का निशाना बने। उस ऑपरेशन की बराह रास्त ज़िम्मेवारी शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा सैद रफ़ीक, मियाँ नवाज़ शरीफ और उनके साथियों पे डाली गई। और उस वाक़े को, यानी 17 जून 2014 जो भी हुआ, मतलब उसका सबब कुछ भी हो, लेकिन उसमें जानें गई और वो ईंधन बने वो लोग जो और फायरिंग के नतीजे में जो मारे गए, वो ईंधन बने उन जमातों के जिन्होंने फिर उनके खून पे धरना दिया। और फिर ये भी इल्ज़ाम है कि वो खून बहा भी लिया, खून बहा की रकम भी ली। और अवामी तहरीक, पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब, फिर उन्होंने उस वाक़े को बुनियाद बना के फिर जो धरने भी दिए, फिर हुकूमत को, यानी उस वक्त की हुकूमत को काफ़ी कुछ मुश्किलात में डाल दिया। लेकिन ऐसा ही वाक़या तकरीबन आज लाहौर में है, जब इमरान खान की हुकूमत है और पंजाब में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। और उस वाक़े को, यानी जो 2014 में जो वाक़यात हुए थे, यानी जो मॉडल टाउन का साहना हुआ था, उस वाक़े को लेकर आज के हुक्मरानों ने क्या क्या किया था और आज के हुक्मरानों के दौर में क्या हुआ, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन पहले लाहौर की जो ताज़ा सूरत-हाल, वो या एक तो कलअज़म जो लबैक तहरीक लबैक है, उसको कलअज़म करार दिया जा चुका है और मीडिया पे उस हवाले से बैन है, पैमरान है। उस हवाले से तमाम मीडिया चैनल्स को ये नोटिस जारी किया था और ये नोटिफिकेशन बाकायदा पैमरान की तरफ से आया है कि कोई भी पहली बात तो ये है कि ऐसे पुरतशद्दुद वाक़यात की कवरेज होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन कलअज़म करार दिए जाने के बाद, यानी कलअज़म लब्बैक पाकिस्तान की कोई भी कवरेज नहीं होगी, फिर उनका मुज़ाहरा हो या उनके ख़िलाफ़ कोई ताकत का इस्तेमाल हो, तो उस हवाले से बंदिश है। लेकिन ख़बरें ये आ रही हैं कि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जामे मरकज़ है, ख़ास तौर पे यतीम खाना चौक, जिसको गुज़िश्ता 2-3 दिनों से ब्लॉक कर दिया गया था, और पहले तो सारे मुल्क में तहरीक जो कलअज़म तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से सारे मुल्क में धरने दिए गए थे उनके सरबराह को गिरफ़्तार करने के बाद। और सारे मुल्क में 3 दिन के लिए पूरे जो ब्लॉक कर दिए गए थे, सारे रोड, छोटे रोड, बड़े रोड। और ऐसे वो लग रहा था कि जैसे रियासत की जो मशीनरी है या रियासत ख़ुद वो उनके आगे सरेंडर कर चुकी है। उन लोगों के जो जगह जगह पे जिन्होंने आग लगाई, जिन्होंने रास्ते बंद कर दिए, जिन्होंने एम्बुलेंस के रास्ते रोके, जिन्होंने गाड़ियों के शीशे तोड़े, यहाँ तक के जो सिक्योरिटी फोर्सेस, यानी सिविल फोर्सेस के जो एहलकार थे, पुलिस एहलकार थे, उन पे तशद्दुद किया। 2 की जानें चली गई। सरकारी अदालत शुमार के मुताबिक 580 के लगभग पुलिस एहलकार जो हैं वो ज़ख्मी हुए। एक पूरे मुल्क में हैजान मचा हुआ था, जैसा कि इस मुल्क में रियासत या हुकूमत नाम की कोई चीज़ ना हो। और इसको भी याद रखना चाहिए कि ये जो 2016 में जिस नीयत से ये बनाए गए थे, ये पॉकेट्स जो जिस तरह बनाती है रियासत इस्टेब्लिशमेंट जिस तरह, तो वो ही उनके फिर गले पड़ गए। और ये फ़कत जो कलअज़म तहरीक लब्बैक पाकिस्तान नहीं, ऐसे कई इनके गले पड़े। MQM का आप देख लें, फिर MQM को जो जनरल ज़ियाउल हक़ ने सिंध के पर्सपेक्ट में जो बनाया, कि उसका मकसद तो और कुछ नहीं था, मकसद तो
سندھ کے جو اصل باشندے تھے ان کو دیوار سے لگانا، ان کو ایک حد میں رہنے کے لیے ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا بنیاد رکھا گیا، اور ایسی کئی جماعتیں ہیں جن کا جو بنائی جاتی ہیں، آپ بڑے بڑے نام لے لیں، پھر وہ آگے چل کر اسی طرح گلے پڑ جاتی ہیں جس طرح تحریک لبیک پاکستان کالعدم وہ اس اسٹیبلشمنٹ کے گلے پڑ گئی، اور مجبوری میں 5 سال کے قلیل عرصے میں ان کو بنانے والے وہ خود سمجھ گئے کہ نہیں، ان سے اب جان چھڑانا بہتر ہے۔ تو پھر ملاقات ہوتی ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے، اور اہم ملاقات میں یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس تنظیم کو کالعدم قرار دے دیا جائے۔ حالانکہ اگر خادم رضوی مرحوم کے جو 2016 والا جو دھرنا تھا جو میاں نواز شریف کے خلاف انہوں نے دیا تھا، اس کی بڑی حمایت کی جا رہی تھی، تحریک انصاف نے بھی حمایت کی تھی، انٹیریئر منسٹر شیخ رشید نے بھی حمایت کی تھی، آج کی جتنی بھی حکمران جماعت کے جو لیڈرشپ ہے انہوں نے اس کی حمایت کی تھی، حالانکہ وہ ایک بلیک میلنگ کا ٹول تھا، اور مطلب بنایا اسی 2 وجوہات کے بنیاد پہ بنایا گیا تھا اس تنظیم کو جو اب کالعدم قرار دی جا چکی ہے۔ اور اس کا پرائم جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو اس وقت کی گورنمنٹ یعنی مرکزی گورنمنٹ میاں نواز شریف کی تھی، اس کو ٹف ٹائم دینے کے لیے ایک ایسی فورسز کو لایا جائے جو ان بس نظام زندگی معطل کر دیا۔ اور ایک ہفتے تک فیض آباد کے گزرگاہیں جو تھی، فیض آباد کے لوگ تھے، اسلام آباد راولپنڈی کے جو شہری تھے، ان کا سکون برباد کر دیا گیا اسی تنظیم نے۔ اور ان کے خلاف جب ایکشن کا کہا گیا سویلین گورنمنٹ، جب پرائم منسٹر کے تب کے پرائم منسٹر میاں نواز شریف، تب کے انٹیریئر منسٹر، جب انہوں نے آپریشن کا کہا تو پھر یہ آیا اوپر سے آرڈر کہ اپنے لوگوں پہ ہم گولیاں لاٹھی نہیں چلاتا، طاقت کا استعمال نہیں کر سکتے۔ تب وہ اپنے ہوں گے اپنے اس لیے ہوں گے کہ وہ ان کے بنائے ہوئے تھے نا، ان کے بنائے ہوئے تھے، اور اس کا مقصد یہی تھا جس کے لیے وہ بٹھائے گئے تھے ادھر 2016 میں۔ ایک مقصد یہ تھا، اور دوسرا مقصد اس کو جسٹ لائک وہ IGI جس طرح اسلامی جمہوری اتحاد بنایا گیا تھا، دوسرا مقصد یہی تھا کہ اس کو انتخابی میدان میں اتارا جائے تاکہ جو بڑی سیاسی جماعتیں ان کے وہ ووٹ توڑیں، اور ہم اپنے لوگوں کو پھر ان کے بیچ میں انڈکٹ کریں اور ان کو لے کے آئیں۔ تو انہوں نے ووٹ توڑے اور فیسیلیٹیٹ کیا عمران خان، جناب محترم عمران خان صاحب کی جماعت تحریک انصاف کو، تاکہ ان کو یہ بھی جو مطلب اب تھوڑے میں یہ سمجھ جائیں کہ جن نے تحریک لبیک کالعدم تحریک لبیک پاکستان کو جنم دیا، جنہوں نے بنایا، انہوں نے ہی پاکستان میں موجود ہے یعنی تحریک انصاف کو حکومت میں لا کے بٹھایا۔ الیکشن انہوں نے جتوائی، پہلے مرحلے میں الیکشن جتوائی، بلکہ پہلے مرحلے میں ماحول کریٹ کیا مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ کے خلاف، دوسرے مرحلے میں الیکشن کے لیے ماحول سازگار کیا، تیسرے مرحلے میں الیکشن جتوائی، چوتھے مرحلے میں ان کو اقتدار پہ لایا گیا، 5ویں مرحلے میں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، 6 مرحلے میں ان کو آکسیجن دیتے گئے، اور یہ اب جو فیصلاتی جو گھڑیاں چل رہی ہیں، جو لمحات چل رہے ہیں، یہ اب ڈاؤن فال کی طرف جو صورتحال جا رہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد کہ یہ وہی کالعدم لبیک پاکستان کی تحریک تھی جن کو ہٹانے کے لیے، جن کے خلاف فورس استعمال کرنے کے لیے وزیر اعظم کو جواب دیا گیا تھا کہ ہم اپنے لوگوں پہ نہیں طاقت کا استعمال کریں گے۔ اور پھر ان کو سپورٹ کرنے کے لیے یعنی فیض آباد دھرنے کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، جسٹس مشیر عالم اور جسٹس قاضی فائز صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے جو فیصلہ دیا تھا، اس فیصلے کے خلاف یعنی تحریک لبیک پاکستان اور ان کے فیسیلیٹیٹر جتنے تھے ان کو بچانے کے لیے پھر جسٹس قاضی فائز صاحب کے خلاف پٹیشنز کروائی گئی، پہلے نظر ثانی پٹیشن، اور اس میں اپنے لوگوں کو استعمال کیا گیا، تحریک انصاف کو استعمال کیا گیا نظر ثانی پٹیشن میں، شیخ رشید کو کیا گیا، MQM کو کیا گیا، اور کئی ایسے نام مطلب گمنام یا نام معلوم یا ایسے
تو ان کو ایک صف میں کھڑا ایم کیو ایم یا تحریک انصاف یا شیخ رشید ان کا کیا جائے کرتا تو پھر ڈیفنس منسٹری کی نظر ثانی پٹیشن ان کو رائٹ تھا. خادم رضوی صاحب مرحوم جب تب زندہ تھے تو ان کو رائٹ تھا, لیکن پھر یہ معاملہ بڑھتے بڑھتے یعنی سپریم کورٹ کے فیصلے کی مخالفت میں یہ آ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بنا, جو ابھی تک اس کے اثرات ہیں اور وہ ابھی تک پیشیاں بھگت رہے ہیں, اپنا کیس لڑ رہے ہیں. یہ جو جس جماعت پہ پابندی ڈالی گئی ہے وہ اتنے پاورفل تھے کہ ساری ریاست ان کے دفاع میں آ گئی, اور سپریم کورٹ کے جج سے لڑنے کے لیے ان کے خاندان, یہ سارا یہ قصہ. تو کہنے کا مقصد کہ یہ پھر اب جب ان کے گلے پڑ گئے ہیں, لیکن اور اب جب عمران خان صاحب کی حکومت کو وہ ٹف ٹائم دے رہے ہیں, تو پھر عمران خان کے لانے والوں کو نے کہا کہ نہیں بھائی اب تو نہیں چل سکتا. ویسے یہ بات درست ہے کسی حد تک کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں جتنے بھی تھوڑے ہی صحیح جو فیصلے اچھے ہوئے ہیں ایک دو, اس میں یہ فیصلہ بہت اچھا ہوا کہ اس تنظیم کو جو لوگوں کو مشتعل کر رہی تھی, جو اپنا ایک نظریہ لوگوں پہ امپوز کر رہی تھی, اور جو لوگوں کو ایک مطلب ان کا جینا ایک طور پہ حرام کر رہی تھی, یعنی روڈ راستے بلاک کر کے ایک صورتحال انتشار کی طرف جو لے کے جا رہی تھی, جو ریاست کو انتشار کی طرف لے کے جا رہی تھی. تو ایسی تنظیمیں تو یہ تنظیمیں نہیں ہوتی, یہ ایک مشتعل لوگوں کا, ایک انتہا پسندوں کا ایک جتھا ہوتی ہیں, یہ پرائیویٹ ملیشیا ٹائپ ہوتی ہیں. JUI بھلے اس کو آپ مذہبی جماعت کہیں, لیکن کبھی بھی وہ اس طرح کی انہوں نے سیاست نہیں کی. مدلل منطق نظریے اور فکر ان کا اپنا, ان سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن اس طرح کی پرتشدد وہ سیاست نہیں کرتے. ان کا دھرنا ہوگا, مارچ ہوگا, اس میں پھولدان بھی نہیں ٹوٹے گا, گلدان بھی نہیں ٹوٹے گا, ادھر پھول بھی کوئی نہیں توڑے گا. ادھر جو جتنی چیزیں ہم نے مارچ اسلام آباد میں دیکھا ان کا پرامن تھا. تو مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی جو دہشت گردی اور انتہا پسندی میں ملوث ایسی قوتیں, ان کو پہلی بات تو یہ عقل کے ناخن ہونے چاہیے کہ ان کو بدنیتی پہ آپ جس پہ بھی ہاتھ رکھیں گے وہ آپ کے گلے پڑیں گے, یہ فطرت کا قانون ہے. تو یہ صورتحال تحریک لبیک کی تھی. تو پھر بات کرتے ہیں کہ 17 جون 2014 کے بعد جو ماڈل ٹاؤن میں واقعات پیش آئے, پھر ان کے خلاف بہت سی چیزیں بنی. سپریم کورٹ نے JIT بنائی, لاہور ہائی کورٹ میں JIT بنی, پھر اس کی رپورٹ آئی, اور پوری اس موجودہ حکومت جب اپوزیشن میں تھی تب پوری کوشش تھی کہ میاں نواز شریف سے لے کر مسلم لیگ نواز کی تمام قیادت کو اس میں رگڑا دیا جائے, اور اس پہ ان کی خواہش تھی کہ ان کو پھندا لٹکائے, ان کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیں. لیکن پھر معاملات نہیں چل سکے, کیونکہ وہ وہاں جو طاقت استعمال ہوئی تھی وہ بھی غلط تھی. اس میں مسلم لیگ نواز کا جو موقف ہے وہ کس قدر درست ہے, کس طرح غلط ہے, لیکن ان کا کہنا ہے کہ وہ آگے جو تھے وہ بھی مسلح تھے. اور لیکن اس میں یہ ہے کہ اس سے جو واقعہ ہوا تھا اس میں سب نے اپنے سیاسی مفادات یا مالی مفادات حاصل کرنے کی کوشش کی. ایون طاہر القادری نے بار بار حکومت سے مطالبہ کیا, اور پھر اس تمام چیزوں کو کیش کروایا عمران خان نے. عمران خان بار بار ماضی قریب میں تک وہ کہتے رہے کہ ماڈل ٹاؤن سانا, ماڈل ٹاؤن سانا, ماڈل ٹاؤن, لیکن اسی ماڈل ٹاؤن کے طرز پہ ایک سانا لاہور میں آج بھی ہوا ہے. یہ سب کام جو ہے نا, یہ ایک لا آف نیچر ہے, اس کے تحت ہوتے ہیں. جس کو آپ پھانسی کا پھندا بنوا کے میاں نواز شریف یا شہباز شریف کے گلے میں ڈلوانے جا رہے تھے, وہ آج خود ایک قسم کا وہ شیخ رشید کے ہاتھوں وہ کام سرزد ہو گیا ہے. وہ کام شیخ رشید نے اپنے ہاتھوں سے آج سر انجام دے دیا ہے. وہ عمران خان کی پارٹی نے آج لاہور میں سر انجام دے دیا ہے. کچھ دیر میں اس کے حوالے سے پریس کانفرنسز ہوں گی, بڑے بیانات آئیں گے, اور یہ تمام تفصیلات بھی سامنے ہوں گے. بھلے وہ ان کی تنظیم پہ کالعدم ان کو قرار دے دیا گیا ہے, وہ جو حکومت کیا, لیکن پبلک کو جو نقصان دے رہی تھی اسی وجہ سے بالکل اس پہ پابندی ہونی چاہیے. لیکن یہ قتل کے واقعات جس طرح ہیں تو اس پہ تو پھر انکوائری ہونی چاہیے.
پر ہم یہ مطالبہ نہیں کریں گے کہ اس کے قتل کے واقعے کے بعد سزا کسی کو ملنے چاہیے، نہیں، لیکن شفاف انکوائری تو ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ جو شیخ رشید سے لے کر پوری پی ٹی آئی جو کل ماڈل ٹاؤن کر کے سیاسی فائدہ لینے کی کوشش کر رہی تھی اور ان لوگوں کو اس میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہے تھے، پر یہی فارمولہ کل تحریک انصاف کی پوری قیادت پہ لاگو ہوگا۔ اور کل اس ماڈل ٹاؤن میں واقعات میں جو مطالبات ہو رہے تھے، آنے والے دنوں میں یہی مطالبات عمران خان کے حوالے سے ہوں گے، پی ٹی آئی کی قیادت کے حوالے سے ہوں گے، پنجاب گورنمنٹ کی جو قیادت ہے اس کے حوالے سے ہوں گے، مرکزی قیادت اور مرکزی وزیر جو ہیں ان کی قیادتوں کے حوالے سے ہوں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اگر آپ کو ماڈل ٹاؤن کے سانے والوں کو انصاف دلانا، جیسا کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ میری پہلی ترجیح ان لوگوں کو انصاف دلانا ہوگی، وہ وعدہ تو خیر عمران خان صاحب